फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने इस्तीफा दे दिया। लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेने की इत्तलात के दरमियान उनके इस्तीफे की खबर सामने आई। तमिलिसाई सुंदरराजन ने 8 सितंबर 2019 को तेलंगाना गवर्नर की जिम्मेदारी संभाली थी। इसके बाद उन्हें पडुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर की जायद जिम्मेदारी भी दी गई थी। उन्होंने गवर्नर तेलंगाना और पडुचेरी दोनों ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना मकतूब इस्तीफा सदर जमहूरिया हिंद को रवाना किया। इत्तलात हैं कि लोकसभा इंतखाबात में वो तमिलनाडु से बीजेपी की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा ले सकती है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव बीआरएस हुकूमत के दौरान निजाम जैसी बादशाहत लाना चाहते थे। रियासत में कांग्रेस हुकूमत के 100 दिन की तकमील के मौके पर सहाफत से मुलाकात प्रोग्राम में रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि निजाम चाहते थे कि उनके जानशीन इख्तिदार में हों और चंद्रशेखर राव ने भी ऐसा ही करने के बारे में सोचा था। वो रियासत के अवाम पर मोरूसी सियासत मुसल्लत करना चाहते थे। रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा है कि जब चंद्रशेखर राव ने अपने वारिसों को अवाम पर मुसल्लत करने की कोशिश की तो तेलंगाना समाज उनके खिलाफ मुत्तहिद हो गया और केसीआर खानदान को इख्तिदार से बेदखल कर दिया गया। मशहूर तेलुगु गुलकार मंगली सड़क हादसे में मामूली जख्मी हो गई। शहर हैदराबाद की शमसाबाद की तोंडपल्ली के करीब मंगली की गाड़ी को डीसीएम वैन ने पीछे से टक्कर दे दी। इस हादसे के वक्त 2 अफराद जिनकी शनाख्त मेघराज और मनोहर मंगली के तौर पर की गई है सफर कर रहे थे। इस हादसे में ये तीनों मामूली तौर पर जख्मी हो गए। पुलिस ने जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। बताया जाता है कि डीसीएम गाड़ी का ड्राइवर हालत नशे में था, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने ज़ाब्ते की कार्रवाई की। पुलिस ने हादसे का सबब बनी डीसीएम वैन को वहां से हटा दिया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश से एक मजबूत ताकतवर आवाज उठनी चाहिए जो रियासत के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरकज से सवाल कर सके। चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी और तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू पर शदीद तनकीद करते हुए उन्होंने कहा है कि उन दोनों कायदीन की सिर्फ इख्तिदार अजीज है और इन दोनों में मरकज से सवाल करने की हिम्मत नहीं। वो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को खानगियाने के खिलाफ एपी कांग्रेस के ज़रिए मुनक़दा एक बड़े एहतजाजी जलसे से खिताब कर रहे थे। जलसे से सदर प्रदेश कांग्रेस आंध्र प्रदेश वाईएस शर्मिला के अलावा दीगर कायदीन ने भी खिताब किया। रेवंत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि आंध्र प्रदेश के हुक्मरानों ने दिल्ली में इज्जत नफ्स को रहन रख दिया, इसलिए उनमें आवाज उठाने की हिम्मत नहीं, जिसके सबब मरकज रियासत को नजरअंदाज कर रहा। उन्होंने कहा है कि 10 साल का तवील अरसा बीत जाने के बावजूद पोलावरम प्रोजेक्ट की तामीर मुकम्मल नहीं हो पाई और रियासत सदर मुकाम के बगैर काम कर रहा। उन्होंने बीजेपी का मौक़िफ़ बताते हुए कहा कि बी से मुराद बाबू, जे से मुराद जगन और पी से मुराद पवन है। ये तीनों मोदी की टीम का हिस्सा हैं। वो जीत भी जाएं तो सिर्फ मोदी की तायद वो हिमायत करेंगे। లాంటి ప్రాజెక్టులు, పోతిరెడ్డిపాడు లాంటి ప్రాజెక్టులను రాజశేఖర రెడ్డి గారు కరువు నేలైన రాయలసీమకు నీళ్లు ఇవ్వడం ద్వారా నా జన్మ ధన్యమైతుందని ఆ రోజు వారు మొదలు పెట్టిండ్రు. మరి ఇయాల మిత్రులారా, ఉచిత కరెంటు కావచ్చు, రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ కావచ్చు, ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కావచ్చు, జలయజ్ఞం ప్రాజెక్టులు కావచ్చు, కేంద్రం నుంచి అన్ని రకాల సహకారంతో ఆనాడు వైఎస్ఆర్ గారు ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేసి ఒక సంక్షేమ రాజ్యంగా, అభివృద్ధి రాష్ట్రంగా హైదరాబాద్ లో ఔటర్ రింగ్ రోడ్ విషయంలో కావచ్చు, అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్ట్ కావచ్చు, ఐటీ కంపెనీలు కావచ్చు, ఫార్మా కంపెనీలు కావచ్చు, వాటన్నిటిలో వారు ముందు నిలబడి ఆ ప్రాంత आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सरबराह वाईएस शर्मिला रेड्डी को कड़पा लोकसभा हलके से उम्मीदवार बनाए जाने की इत्तला है।
اس لوک سبھا نشست کی ان کے خاندان کے ارکان 1990 سے نمائندگی کرتے آ رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ کانگریس ہائی کمان نے پہلے ہی شرمیلا کو کڑپا لوک سبھا حلقے سے انتخابات میں حصہ لینے کی ہدایت دی ہے۔ ہائی کمان کی ہدایت کے مطابق وائس شرمیلا اس روایتی حلقے سے انتخابات میں حصہ لینے کی منصوبہ بندی کر رہی۔ توقع ہے کہ کانگریس اس ماہ کی 25 تاریخ کو اے پی میں اپنے امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کرے گی۔ سمجھا جاتا ہے کہ شرمیلا کا نام اس فہرست میں ہوگا، تاہم آندھرا پردیش کی حکمراں جماعت وائی ایس آر کانگریس نے اس حلقے کے موجودہ رکن اویناش ریڈی کو امیدوار بنایا ہے۔ اویناش ریڈی شرمیلا کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اس حلقے سے شرمیلا کا اپنے بھائی سے مقابلہ اے پی کی سیاست میں گرما گرم موضوع بن گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے لوک سبھا انتخابات سے قبل انتخابی مشینری کی غیر جانبداری کو یقینی بنانے کی سمت میں ایک اہم قدم میں 6 ریاستوں کے ہوم سیکرٹریوں کو تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ ذرائع کے مطابق کمیشن نے مغربی بنگال کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس راجیو کمار کو انتخابی کام سے دور رکھنے کا بھی حکم دیا اور ریاستی حکومت سے کہا ہے کہ وہ ان کی جگہ پر تعینات کرنے کے لیے 3 پولیس افسران کے ناموں کا ایک پینل بھیجے۔ ذرائع نے بتایا کہ کمیشن نے برہمن ممبئی میونسپل کارپوریشن کے کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر اقبال سنگھ چاہل کو انتخابی کام سے الگ کرنے کا بھی حکم دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ کمیشن نے اتر پردیش، بہار، گجرات، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور جھارکھنڈ کی حکومتوں کو اپنے موجودہ ہوم سیکرٹریز کو ہٹانے کا حکم دیا۔ ان کی جگہ دیگر افسران کو کمیشن کی نگرانی میں تعینات کیا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ کمیشن نے میزورم اور ہماچل پردیش کی حکومتوں کو اپنے عمومی انتظامی محکموں کے سیکرٹریوں کو تبدیل کرنے کے حوالے سے ہدایت بھی جاری کی۔ کمیشن نے مغربی بنگال حکومت کو حکم دیا ہے کہ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس راجیو کمار کو ان کے موجودہ چارج سے ہٹا کر انہیں غیر انتخابی کام پر تعینات کیا جائے۔ کمیشن نے ریاستی حکومت سے کہا ہے کہ وہ 3 پولیس افسران کے ناموں کی فہرست بھیجے تاکہ ان کی جگہ پر تعینات کیے جانے والے آفیسر کا انتخاب کیا جا سکے۔ ریاستی حکومت کو اس سلسلے میں کارروائی مکمل کرنے کے لیے شام 5 بجے تک وقت دیا گیا تھا۔ کانگریس کے سینئر رہنما اور ایم پی راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر شدید تنقید کرتے ہوئے انہیں محض ایک اداکار قرار دیا اور کہا جس طرح کہانی قصوں میں ایک بادشاہ کی روح کی جاندار میں ہوتی ہے، اسی طرح وزیر اعظم کی روح ای ڈی، سی بی آئی جیسے سرکاری اداروں میں ہوتی ہے اور خصوصی طور پر کے اے وی ایم میں ہوتی ہے۔ راہل گاندھی نے اپنی بھارت جوڑو نیائے یاترا کا اختتام کرتے ہوئے شیواجی پارک میں ایک ریلی کے ساتھ کیس اور یہ انڈیا بلاک کے لیے طاقت کا مظاہرہ تھا۔ مذکورہ جلسے میں شرکت کرنے والوں میں تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن اور دیگر اعلیٰ اپوزیشن لیڈران شامل رہے تھے جیسے شیو سینا یو بی ٹی کے صدر ادھو ٹھاکرے، این سی پی ایس پی کے سربراہ شرد پوار، آر جے ڈی لیڈر اور بہار کے سابق نائب صدر چیف منسٹر تیجسوی یادو اور سماج وادی پارٹی ایس پی کے سربراہ اکھلیش یادو، عام آدمی پارٹی کے رہنما سوربھ بھردواج، نیشنل کانفرنس کے رہنما فاروق عبداللہ، سی پی آئی کے جنرل سیکرٹری دیپانکر بھٹاچاریہ، جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ چمپائی سورین اور سابق وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کی اہلیہ کلپنا سورین بھی موجود ہیں۔ واضح ہے کہ جلسے عام الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے آئندہ لوک سبھا انتخابات کے لیے انتخابی شیڈول کا اعلان کرنے کے ایک دن بعد ہوئی۔ آئندہ لوک سبھا انتخابات کے لیے ووٹنگ 19 اپریل سے 1 جون تک 7 مرحلوں میں ہوگی۔ ووٹوں کی گنتی 4 جون کو ہوگی۔ شیواجی پارک میں انڈیا بلاک کی بڑی ریلی سے پہلے کانگریس لیڈر راہل گاندھی ممبئی کے منی بھون سے اگست کرانتی میدان تک نیا سنکلپ پد یاترا نکالیں گے۔ وہ اگست کرانتی میدان کے قریب تیج پال ہال میں بھی گئے اور خطاب کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے یقین ظاہر کیا ہے کہ این ڈی اے 400 نشستوں پر کامیاب ہو کر تیسری بار اقتدار میں آئے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ عوام نے ان انتخابات سے پہلے فیصلہ کر لیا ہے کہ مودی کو تیسری بار وزیر اعظم بنائیں گے۔ تلنگانہ کے جگتیال ضلع میں منعقدہ بی جے پی کی وجے سنکلپ سبھا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ تلنگانہ کے عوام 13 مئی کو ایک نئی تاریخ رقم کرنے والے ہیں۔ انہوں نے ریمارک کیا کہ لوک سبھا انتخابات میں تلنگانہ میں بی آر ایس اور کانگریس کو شکست ہوگی۔ انہوں نے کہا بی جے پی بتدریج تلنگانہ میں مضبوط ہو رہی ہے۔ انہوں نے ریاست میں ہزاروں کروڑوں روپے کی لوٹ مار کے لیے بی آر ایس کو ذمہ دار قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس اپنی ضمانتوں پر عوام کو دھوکہ دے رہی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی بھی ترقی تبھی ہوگی جب ملک ترقی کرے گا۔ کانگریس نے ریاست کو اپنے اے ٹی ایم میں تبدیل کر دیا ہے۔ بی آر ایس کی ڈکیتی پر کانگریس خاموش ہے اور تلنگانہ کا پیسہ اب دہلی پہنچ رہا۔ انہوں نے کہا کہ خاندانی پارٹیاں ملک کو لوٹنے کی سیاست
مدد کرتی ہیں۔ ملک میں کسی بھی ڈاکے کو دیکھیں تو خاندانی پارٹیاں اس کے پیچھے ہیں۔ مودی نے الزام لگایا کہ BRS پارٹی کالیشورم پروجیکٹ میں بدعنوانی میں ملوث ہے۔ وزیراعظم نے کہا تلنگانہ کی زمین کوئی عام زمین نہیں بلکہ جنگجوؤں کی سرزمین ہے۔ انہوں نے کہا اقتدار میں آنے کے بعد کانگریس نے عوام کے جذبات کی پرواہ نہیں کی۔ ممبئی میں ہوئے بھارت جوڑو نیائے منزل اور انڈیا الائنس کے جلسے عام میں بہار کے سابق نائب وزیر اعلیٰ اور راشٹریہ جنتا دل کے لیڈر تیجسوی یادو بھی شریک ہوئے اور اپنے خطاب میں انہوں نے BJP اور مودی حکومت پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو انڈیا الائنس کے تحت ایک ساتھ آئے ہیں وہ مودی کو ہرانے کے لیے نہیں بلکہ اس سوچ کو ہرانے کے لیے آئے ہیں جو ملک کو تقسیم کرنا چاہتی ہے، جو ہمارے درمیان نفرت پھیلانا چاہتی ہے اور جو بھید بھاؤ پیدا کرنا چاہتی ہے۔ ہماری لڑائی ذاتی طور پر مودی جی سے یا امت شاہ سے نہیں، ہماری لڑائی ان کے خلاف ہے جن کا آزادی میں جنگ میں کوئی حصہ نہیں لیکن وہ آج خود کو سب سے بڑا دیش بھکت بتاتے ہیں۔ RJD لیڈر تیجسوی یادو نے راہل گاندھی کی بھارت جوڑو نیائے یاترا کا ذکر کرتے ہوئے کہا آج جبکہ مرکزی ایجنسیوں کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا، عوام کے ذریعے منتخب حکومتوں کو گرایا جا رہا، آئین و جمہوریت پر زبردست خطرہ منڈلا رہا، ایسی حالت میں راہل گاندھی نے بھارت جوڑو نیائے یاترا اور انڈیا الائنس کے ذریعے لوگوں کو ایک ساتھ جوڑا ہے۔ نفرت کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے جو کوشش کی ہے اس کے لیے ہم ان کے دل سے شکر گزار ہیں۔ سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کو عطیات میں شفافیت کی فریاد سے متعلق درخواستوں پر 15 فروری 2024 کے اپنے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے دوبارہ کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ الیکٹورل بانڈز کو غیر آئینی قرار دینے کے ساتھ جاری کرنے والے بینک اسٹیٹ بینک آف انڈیا SBI کو الفا نیومیرک نمبروں سمیت تمام تفصیلات ظاہر کرنے کی ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ اور جسٹس سنجیو کھنہ، BR گوئی، JB پاردیوالا اور منوج مشرا کی بینچ نے ان تبصروں کے ساتھ SBI کے چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر کو حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت دی کہ انہوں نے الیکٹورل بانڈ سے متعلق سبھی تفصیلات کا انکشاف کیا ہے۔ آئینی بینچ نے کہا ہے کہ SBI کو بانڈ کی خریداری اور رسیدوں کے سلسلے میں تمام تفصیلات فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ سپریم کورٹ نے 12 اپریل 2019 کے عبوری حکم سے قبل الیکٹورل بانڈز کی تفصیلات کا انکشاف کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ SBI کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر وکیل ہریش سالوے نے تمام تفصیلات دینے پر رضامندی ظاہر کی اور کہا کہ ہم ہر معلومات حاصل کریں گے۔ SBI کسی بھی معلومات کو چھپا نہیں رہا، ہم بانڈ نمبر دیں گے۔ تاہم عدالت نے 12 اپریل 2019 کو اس کے عبوری حکم سے پہلے 2018 میں اسکیم کے آغاز کے بعد سے جاری کردہ تمام بانڈز کے انکشاف سے متعلق درخواست پر غور کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے ذریعے الیکٹورل بانڈ سے جڑی تفصیلات کو عام کرنے کے حکم کے بعد کانگریس نے بھی اس پر سخت بیان دیا ہے۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے کہا اس معاملے میں جس طرح ہر روز نئے انکشافات سامنے آ رہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ PM ہفتہ وصولی اسکیم ہے۔ جے رام رمیش نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا الیکٹورل بانڈ کتنا بڑا ہے یہ مسلسل واضح ہوتا جا رہا، ہر گزرتے دن کے ساتھ اس سے جڑے حیرت انگیز معاملات سامنے آ رہے۔ ہم الیکٹورل بانڈ گھوٹالے میں بدعنوانی کے 4 طریقوں میں سے دوسرے وزیراعظم ہفتہ وصولی اسکیم پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ جے رام رمیش نے اپنی پوسٹ میں کہا کہ ایسی 21 کمپنیاں ہیں جنہوں نے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اور محکمہ انکم ٹیکس جیسی مرکزی تفتیشی ایجنسیوں کی کارروائی کے بعد انتخابی بانڈز کی شکل میں چندہ دیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 10 نومبر 2022 کو ED نے دہلی حکومت کی شراب پالیسی میں مبینہ بے ضابطگیوں سے متعلق منی لانڈرنگ کے معاملے میں اوربندو فارما کے ڈائریکٹر P سرت چندر ریڈی کو گرفتار کیا۔ 5 دن بعد 15 نومبر کو اوربندو فارما نے الیکٹورل بانڈ کی شکل میں 5 کروڑ روپے کا چندہ دیا۔ ادارے امور حرمین کی جنرل اتھارٹی کے مطابق رمضان المبارک کے پہلے ہفتے میں مسجد نبوی شریف آنے والے زائرین کی تعداد 50 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ جنرل اتھارٹی برائے امور کا کہنا ہے کہ مسجد نبوی کی جانب سے جاری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 52,25,231 زائرین نے اتھارٹی کی جانب سے فراہم کی جانے والی سہولیات سے استفادہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق 4,14,878 زائرین نے روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کیا۔
1,34,447 مرد اور 1,07,697 خواتین نے ریاض الجنہ میں نماز ادا کی۔ علاوہ ازیں 10,482 بزرگ اور معذور افراد نے اتھارٹی کی جانب سے ان کے لیے مخصوص خدمات کو استعمال کیا، جبکہ مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے 1,10,412 زائرین نے مسجد نبوی میں ترجمے کی سہولت سے فائدہ اٹھایا۔ زائرین میں 1,49,149 تحائف تقسیم کیے گئے، جبکہ ہیلپ لائن پر گزشتہ ہفتے کے دوران 6,48,411 کالز موصول ہوئیں، جن پر زائرین کی رہنمائی کی گئی۔ دوسری جانب آن فیلڈ سروسز کے ضمن میں 94,814 افراد نے راستہ بتانے کی سروس سے فائدہ اٹھایا، جبکہ مسجد نبوی کے صحن میں 36,172 افراد کو ٹرانسپورٹ سروس فراہم کی گئی اور 1,44,000 زمزم کی بوتلیں اور 15,243 افطار باکس تقسیم کیے گئے۔ तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.